एपिसोड 78। रात 10 बजे का अमल था जब सखी मोहम्मद सफ़ेद रंग की टोयोटा कार में बैठकर मेरे घर पहुंचा। उसके साथ नगीना भी आई थी, जो इस वक्त मेरे सामने ड्राइंग रूम के सोफे पर बराजमान थी। वो खासी मुस्तरब और बेचैन दिखाई दे रही थी। उसके जादुई हुस्न में जान पड़ चुकी थी। जो भी देखता वो देखता रह जाता। मेरी कैफियत भी ऐसी ही थी। उसकी चमकदार सफ़ेद जिल्द में शफाफियत की बदौलत नीलगू हल्के पड़ रहे थे, जो उसके हुस्न दिलावेज में बेपाया इजाफा कर रहे थे। सखी मोहम्मद ने मैडम को हुक्म सुनाया कि मैं और नगीना आज रात को मुल्तान से समन के लिए निकलेंगे और नौरोज भट्टी पर कयामत बनकर टूट पड़ेंगे। मैंने सखी मोहम्मद की बातें गौर से सुनी, फिर कदरे चुस्त लिबास में मलबूस नगीना पर उचटती हुई निगाह डालकर बोला, सखी मोहम्मद, मैडम इसे मेरे साथ समन भेजने पर मुसर है। हालांकि मैं समझता हूँ कि मैं इसकी अदम मौजूदगी में बेहतर अंदाज से मिशन को पाए तकमील तक पहुंचा सकता हूँ। ये मेरे साथ होगी तो मेरी तवज्जो बार बार इसकी हिफाजत की जाने मबजूल हो जाएगी। ये मशवरा तो मैंने भी दिया था, पर मैडम मानी नहीं। अब तक चुप बैठी नगीना पहलू बदल कर बोली, नहीं प्लीज, मैं साथ जरूर जाऊंगी। जब तक मैं उन कुत्तों को अपने हाथों से कत्ल नहीं करूंगी, या कम से कम अपनी आंखों से उन्हें तड़पता हुआ नहीं देखूंगी ना, मुझे चैन नहीं आएगा। उसके लहजे पर अंग्रेजी जुबान का भरपूर तासुर गालिब था, मगर उस दिन से कदरे बेहतर अंदाज में वो उर्दू बोल रही थी। जिस दिन मैंने पहली मरतबा उसे मिस आलिया के यहाँ देखा था, उसकी आवाज़ इश्तियाल की वजह से हौले हौले लरस रही थी। मैंने इस लर्जिश को उसके खौफ की करिश्मा करार दिया था, मगर आज पता चला कि ऐसा नहीं था। उसकी आवाज़ आज भी लरस रही थी। यकीनन ये कुदरती वस था, या उस हैजान का एजाज था जो उसके रगो पै में सरायत कर चुका था। मैं उसके दुख को समझ रहा था। खुशियों भरी जिंदगी में एकदम कांटों की सेज में तब्दील हो जाए तो इंसान पर सांसें भी बोझ बन के रह जाती हैं। उसने पैदा होते ही पुरासर जिंदगी और नाजो अंदाज भरे रवैये देखे थे। माँ बाप और भाई पर मुश्तमिल उसकी मुख्तसर सी कायनात उसकी आंखों के सामने उजड़ी थी, यूं कि वो संभलने के लिए हाथ पाँव भी ना मार सकी थी। तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता, इसलिए कुदरत के कामों पर सब्र आ ही जाता है। उसे माँ बाप की जुदाई पर सब्र आ गया था। वजह कि यह दुख बजाते खुद बहुत ही बड़ा सानहा था, मगर उसने नाजुक अंदाम नगीना को शोला जौला नहीं बनाया था, बल्कि अपने रिश्तेदारों के हाथों अपने जान से प्यारे भाई की दर्दनाक मौत ने उसे आग का गोला बना दिया था। वो जब तक नौरोज भट्टी के बेटों रफाकत भट्टी और अमानत भट्टी को इंतकाम की आग में ना झोंक देती, करार नहीं पा सकती थी। यही वजह थी कि मैडम ने उसे मेरी ख्वाहिश के बगैर मेरे साथ नथी करके मेरा काम मुश्किल कर दिया था। मेरी निगाहें नगीना पर जमी हुई थी और मैं बज़ाहिर उसी के बारे में सोच रहा था, मगर हकीकत ये थी कि समन बस्ती में पेश आने वाले मुतवक्को हालात पर गौर खुस करा था। ये आसान मिशन नहीं था और नगीना की मौजूदगी की बदौलत कुछ ज़्यादा ही मुश्किल साबित हो सकता था। मैडम के हुक्म के मुताबिक मुझे रफाकत भट्टी को मौत के घाट उतार कर नगीना की सफरी दस्तावेजात निकाल लाना थी, मगर मुझे अंदाजा था कि उन छुपे हुए कागजात को खोज निकालने तक मुझे तीनों बाप बेटों की लाशों को फलांगना पड़ेगा। बस्तियों का मिजाज शहरों से बहुत मुख्तलिफ होता है। शहरों के बरक्स वहाँ दीवारों से दीवारें जुड़ी नहीं होती, मगर दिलों से दिल जुड़े होते हैं। यह खतरा लाहक था कि एक फायर की आवाज़ पूरी बस्ती में खतरे का अलार्म बजा सकती थी, जिस पर अनगिनत देहाती मर्द लाठियां छुरे और बंदूकों सौंपते घरों से निकल सकते थे और मेरी हड्डी पसली एक कर सकते थे। समन मेरे लिए अजनबी जगह थी। वहाँ खूंखार कुत्तों से मुठभेड़ का खतरा भी मौजूद था। मैं नौरोज भट्टी और उसके खानदान के ना सिर्फ पहले वकूफ से नावाकिफ था, बल्कि उनकी ताकत के बारे में भी कोई अंदाजा कायम नहीं कर सकता था। उसकी हवेली या डेरे तक पहुंचने के लिए मुझे नगीना की रहनुमाई में चलना था। इन हालात के पेश नज़र मुझे कामिल राजदारी और गैर मामूली मुस्तैदी से अपना काम सर अंजाम देना था, वरना मैं और नगीना देहातियों की बर्बरियत का शिकार हो सकते थे। वेपन? मैंने सखी मोहम्मद से पूछा। बज़ाहिर मेरा सवाल अधूरा और महज एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल था, मगर वो समझ गया। 2 साइलेंसर पिस्टल, वैसी ये खामोश शॉटगन और के एक स्लिम नाइफ इसकी पिंडली से भी बंधा हुआ है, तुम देख लेना। उसने नगीना की तरफ देखकर कहा। मैंने तौसीफी नजरों से उसे देखा। इस मिशन में खामोश असलहे ही की जरूरत थी। वो मुस्कुरा कर बोला, और तुम्हारे लिए इरादतन पेट्रोल गाड़ी लाया हूँ, जिसका फ्यूल टैंक फुल है। उसकी पिकअप एकदम जबरदस्त है, फिक्र मत करना। ये गाड़ी अपनी नहीं, जहां दिल चाहे छोड़कर अपनी जान बचा लेना। मैडम ने यह अंदेशा भी जाहिर किया था कि संबंध में जोरावर से मुठभेड़ हो सकती है, क्योंकि वो भट्टी बिरादरन का दोस्त है। आना जाना रहता है उसका वहां। अगर वो रुकावट बने तो रियायत मत करना और उसे शूट कर देना। मैंने इस बात में सर हिलाया। चाय पीने के बाद सखी मोहम्मद जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आंख के इशारे से मुझे बाहर बुलाया।
گلی میں گاڑی کے قریب رک کر رازداری سے بولا، میڈم نے حکم دیا ہے کہ اس کینیڈا پلٹ دوشیزہ کو بحفاظت واپس لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ سونے کی چڑیا ہے، کام آئے گی۔ اور ہاں، میڈم نے تم دونوں کو اکیلے ہی اس مشن پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر تم چاہو تو میں میڈم کی حکومت دولی کر کے تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم بہت بڑی مصیبت میں کودنے جا رہے ہو۔ میں مسکرا کر بولا، شکریہ دوست، مگر مجھے اکیلے ہی سمجھ جانا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ معمولی سی بات پر میڈم کو بدگمان کر لوں۔ تم فکر مت کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے پھر، مال پچھلی سیٹ کے نیچے پڑا ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور پیدل چلتا ہوا گلی کا موڑ مڑ کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں ڈرائنگ روم میں آیا، وہاں نگینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ نگینہ؟ یس سر۔ میں کچھ دیر گھر والوں کے ساتھ گزارنے چلا ہوں، ہم یہاں سے 11 کے بعد نکلیں گے، تب تک میں تیاری بھی کر لوں گا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ نو سر۔ اوکے، دین ٹیک ریسٹ پلیز۔ میں ڈرائنگ روم سے نکل کر گھر کے اندر چلا گیا، فوجی اختر کو حسب معمول ہدایت دی۔ ایسے ہی وقت میں شانو مختصر سے ٹی وی لانچ میں کھڑی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے قریب آئی اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر نامانوس سے شوخی سے بولی، بھائی، تمہاری مہمان تو بہت خوبصورت ہے نا؟ تم نے کیسے دیکھ لیا اسے؟ کیوں، میری آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ تو غصہ کیوں کرتے ہو بھائی، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا۔ شانو، تم بڑی بدتمیز ہو گئی ہو۔ ایسے تو نہ کہو بھائی، میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ تمہاری اور اس کی جوڑی بہت اچھی لگتی ہے۔ فضول باتیں نہ کیا کر، ہٹو، مجھے کام سے جانا ہے، کل لوٹ آؤں گا۔ اس کے ساتھ میں نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا اور پہلو تہی کرتا ہوا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس کا بے محل چھڑنا مجھے نہ جانے کیوں برا نہیں لگا تھا، بلکہ اس کے چہرے سے پھوٹنے والے قوس و قزح کے نرمگی رنگ میری آنکھوں کو بھلے لگے تھے۔ میں جوتے اتارے بغیر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے۔ کچھ دیر میں اسی طرح لیٹا رہا، پھر تھوڑی دیر بعد شانو چائے کا بھرا ہوا پیالہ لے کر کمرے میں آئی۔ شانو، موجو کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اب تو ٹھیک جا رہا ہے، اور تم؟ میں تو ایک دم زبردست ہوں، رہنے کے لیے نورپور کے بجائے یہ شہر اچھا ہے، یہاں تو سارا دن رونق رہتی ہے۔ کیا تم یہ بات دل سے کہہ رہی ہو؟ ہاں تو ویسے بھی اب نورپور میں ہمارا بچہ بھی کیا ہے جس کے لیے دل کو برا کیا جائے؟ چاچا اور چاچی یاد نہیں آتے؟ آتے ہیں، جب انہیں یاد کرتی ہوں تو دل بھر آتا ہے، اس لیے فوراً ہی کسی کام میں رچ جاتی ہوں۔ اور فرزانہ؟ وہ تو زیادہ تر سنجیدہ رہتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ دکھی ہے یا ویسی خاموش بیٹھی ہے۔ اور بھائی، وہ خالے کا کیا بنا؟ کیا نورپور میں ہے یا کہیں اور چلا گیا؟ وہیں ہوگا، جائے گا کہاں؟ آ جاتا تو نورپور کے بارے میں کچھ اتا پتہ چل جاتا، کافی دنوں سے آیا نہیں نا۔ اور بھائی، ڈاکٹر صاحب کا کچھ پتہ چلا؟ وہ تو کافی عرصہ پہلے نورپور چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ کہاں؟ معلوم نہیں، نورپور کا کوئی بندہ بھی نہیں ملا؟ وہ نگوڑا درزی شاعر؟ نہیں، کبھی جا کر ان لوگوں کا پتہ کروں گا، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ اس دوران چائے پی لی، انگڑائی لے کر اٹھا اور اسے کمرے سے جانے کا اشارہ کیا، پھر عجلت کے ساتھ اپنے اس عجیب مشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگا۔ رات اپنا آدھا سفر کر چکی تھی جب میں اور نگینہ ملتان سے نکلے۔ گاڑی نہیں تھی، انجن اچھی حالت میں تھا، آدھا سفر طے ہو گیا۔ نگینہ میری طویل خاموشی سے اکتا گئی، سر، یو آر لوکنگ ویری… ایسی کوئی بات نہیں، میں نوروز بھٹی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس کے بارے میں سوچا جائے، وہ بہت ظالم اور لالچی شخص ہے، اس کی اولاد اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلتی ہے۔ نگینہ، میڈم نے تمہیں اسلحہ تھما دیا ہے، کیا تمہیں چلانا بھی آتا ہے؟ یس سر، میں نے کینیڈا میں سیلف ڈیفense کلاس جوائن کی تھی، وہاں مجھے لیڈی پسٹل چلانا سکھایا گیا تھا۔ اور کیا کچھ سیکھا وہاں؟ نتھنگ اسپیشل، مگر آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے مشکل پیدا نہیں کروں گی کوئی بھی، جیسا کہیں گے ویسا کروں گی۔ اور آپ یہ یاد رکھیں گے کہ میں جیوں یا مروں، نوروز اور اس کے بیٹوں کو مرنا چاہیے۔ اگر میرے مرنے کے بعد بھی میرے بھائی کا انتقام لے لیا گیا نا، تو میں اگلے جہاں میں مطمئن رہوں گی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی، بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، غصے میں لال اور دکھ میں گداس ہو کر اور بھی دلکش لگنے لگی تھی۔ دیکھے بھلے راستے پر چلتے ہوئے ہم جب شجاعت کے پہلو میں واقع اس موڑ پر پہنچے جہاں سے ایک سڑک پونٹا کے راستے دریا کے بیٹ کی طرف جاتی تھی، تو میں نے بے اختیار گاڑی روک دی، دائیں طرف تھوڑے فاصلے تک دکھائی دینے والی سڑک کو گھورتا رہا۔
نگینا، کچھ فاصلے پر پونٹا کا سرکاری اسپتال واقع ہے، جس کے ایک کوارٹر میں مس عالیہ رہتی ہے، جس نے تمہیں اپنے پناہ دے رکھی تھی۔ نہیں معلوم اس بیچاری کا کیا حال ہے۔ اگر کسی طرح بھٹی خاندان کو پتہ چل گیا ہو کہ تم یہاں 2-4 دن چھپی رہی ہو تو بیچاری کی شامت آ گئی ہوگی۔ نگینا نے جھرجھرے لی اور زیر لب بڑبڑائی، اوہ گاڈ فاربڈ، شی فیورڈ می دیٹ ٹائم۔ چونکہ اطراف میں کوئی زینس موجود نہ تھا اور آنے والے وقت میں میسر آنے والی مہلت کے بارے میں کچھ تعین نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں گاڑی سے اترا، عقبی سیٹ کے نیچے سے اسلحہ نکالا، لوڈ کیا اور نگینا کو پسٹل اور گن تھمائی۔ اپنے ویپن پیروں میں رکھ لینے کے بعد بلا وجہ رکا رہا اور پھر ایک طویل سانس لے کر روانہ ہوا۔ مجھے علم تھا کہ میڈم نے اسے بغیر ہلکی پھلکی تربیت دینے کے اسلحہ نہیں تھمایا تھا، پھر بھی میں نے یہ ضروری خیال کیا کہ اسے مختصراً گن چلانے کے بارے میں ہدایات دی۔ یہ بھی سمجھایا کہ نوروز بھٹی کے ہاں اسے غیر معمولی برداشت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، کیونکہ ایک ہی معمولی سا غیر دانش مندانہ قدم ہم دونوں کی موت کا سبب بن سکتا تھا۔ بقیہ رستے میں میرے استفسار پر وہ نوروز بھٹی کے گھر کا حدود اربا اور گھر والوں کی رہتل بہتل کے بارے میں بتاتی رہی۔ 10 منٹ بعد دریا کا سفر بند آ گیا۔ اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا، ادھر بائیں ہاتھ، بند سے پہلے، کچے راستے پر چلے، سپیڈ کم کر لے، جمپ بہت ہے۔ میں نے گاڑی موڑ دی۔ ناپختہ رستہ غیر معمولی چکنی مٹی کی دھول سے بھرا ہوا تھا، بڑے بڑے کھڈے اور جمپ اس تنگ سے راستے میں موجود تھے جن پر گاڑی بہنگام انداز میں اچھلتی کودتی چلی جا رہی تھی۔ یہ راستہ ایک چھوٹے راجبا یا بڑے کھال کی پٹری پر بنا ہوا تھا۔ اطراف میں آم کے باغات تھے، آم کے گھنے اور بلند قامت درخت چاندنی میں سیاہ دکھائی دے رہے تھے۔ میرا جی چاہا کہ شیشہ اتار کر اس فرحت افزا ماحول میں لمبی لمبی سانسیں لوں، مگر گاڑی کے عقب میں اڑتا ہوا گرد کا بادل مجھے اس حرکت سے روک رہا تھا۔ کوئی 1-1.5 کلومیٹر کے بعد ہم ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچے۔ دائیں ہاتھ 2-4 گھر واقع تھے، جبکہ بائیں ہاتھ خاصی تعداد میں مکانات تھے جو راجبا کے پل کے ذریعے اس راستے کے ساتھ منسلک ہوتے تھے۔ بستی کے خوابیدہ کتے ہڑبڑا کر جاگ گئے اور اپنے اپنے انداز میں احتجاج کرنے لگے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی جب ان کا احتجاج شدت پکڑے بغیر دم توڑ گیا۔ ایسے ہی وقت میں میرے موبائل پر بیل بجی۔ میں نے چونک کر فون دیکھا، میڈم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے اس کے واضح حکم کے باوجود موبائل فون مشن کے دوران اپنے پاس نہ صرف رکھ لیا تھا بلکہ آن بھی کر رکھا تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی اور جی کہا تو جواب میں میڈم کی غصے بھری آواز کانوں میں پڑی، کیا تم ابھی تک گھر پر ہو؟ نہیں میڈم، ہم ٹارگٹ پر پہنچنے والے ہیں۔ ویری سوری، میں موبائل اپنے ساتھ لانے کی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ اس نے درج لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، اپنی توجہ کام پر مرکوز رکھو، مزید کو غلطی نہ کرنا اور نہ ہی اس مشن کو لائٹ لینا۔ زوراور کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ 10 بجے کے لگ بھگ ملتان سے باہر نکلا تھا۔ کچھ دیر پہلے سخی محمد نے رپورٹ دی ہے کہ وہ یا تو نوروز بھٹی کی حویلی میں ہے یا کسی وقت وہاں پہنچنے والا ہے۔ اکیلا ہے، بٹ آئی نو کہ وہ اکیلا ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے یا کسی بھی شاطر کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اوکے؟ یس میڈم۔ میں نے لائن کاٹتے ہی نہ صرف فون پاورڈ آف کر دیا بلکہ فون سیٹ پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ اس دوران نگینا کے ایما پر میں مڑے بغیر بستی سے آگے نکل گیا۔ پرلانگ بھر کا فاصلہ طے کرنے پر اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ سر، دس از دا مرڈر پیلس۔ میرے اعصاب تن گئے۔ راجبا کی پٹری سے 1 ایکڑ کے فاصلے پر آم کے گھنے درختوں میں سے جھانکتا ہوا بڑا سفید مکان دکھائی دے رہا تھا۔ مکان پر تازہ تازہ چونا پھیرا گیا تھا۔ اس مکان سے متصلہ کوئی مکان ہے؟ اسے میری بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے الفاظ بدل کر سمجھائے تو وہ سمجھ گئی۔ نو سر، ادھر کوئی اٹیچڈ ہوم نہیں ہے۔ یہ سڑک آگے کس طرف کو جا نکلتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ اس حویلی تک کوئی اور راستہ بھی آتا ہے؟ آئی ڈونٹ نو۔ چونکہ یہ بستی سپربند کے بالکل قریب واقع تھی، اس لیے حویلی کے عقب میں اگر کوئی دوسرا راستہ موجود تھا بھی تو دریا کی طرف جاتا تھا۔ راستے میں کوئی اور بستی یا ڈیرا واقع ہو سکتا تھا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ہمیں اپنا کام مکمل کرنے کے بعد واپس جانا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا۔ آم کے 2 بڑے درختوں کے بیچ میں جگہ دیکھ کر گاڑی کو ریورس کر کے پارک کر دیا۔ میں نے یہ احتیاط مد نظر رکھی تھی کہ نوروز بھٹی کی حویلی سے ہنگامی طور پر نکلنے کی صورت میں ہمیں یہاں سے گاڑی نکالنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ 1:15 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ کسی بھی واردات کے لیے یہ وقت انتہائی موزوں ترین قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ رات کا دورانیہ گہری نیند کا ہوتا ہے۔ جو ہی ہم نے گاڑی چھوڑ کر حویلی کی طرف پیش قدمی کی، وہ میرا بازو تھام کر قدرے دبے انداز میں بولی، گاڑی کی چابی آپ نے اگنیشن میں چھوڑ دی ہے؟ یس۔ اس نے وجہ نہیں پوچھی۔ A large number of dogs here. Please be careful. مجھے یہاں کتوں کی موجودگی کا یقین کی حد تک شبہ تھا،
مگر دیہاتی ہونے کی وجہ سے میرے نزدیک یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ چاند نکلا ہوا تھا مگر گھنے درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے اطراف میں گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دبے پاؤں چلتا ہوا دم بدم حویلی کے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ حویلی کی دیوار سے چند قدموں کے فاصلے پر استادہ موٹے تنے والے آم کے ایک درخت کے عقب میں پہنچ گیا۔ عین اسی وقت مجھے کتے دکھائی دیے۔ وہ حویلی کے آخری سرے پر واقع بڑے سے برآمدے میں بچھی ہوئی بڑی چارپائیوں کے پاس مردوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ وہ 6 یا 7 تھے۔ ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ جرمن شیفرڈ اور رشین بل ڈاگ تھے۔ یہ تو خاصے خطرناک کتے ہیں، میں بڑبڑا کر بولا۔ نگینہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ایسے وقت میں کتے نے سر اٹھایا، عادتاً فضا میں سونگھا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مضطرب انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اس کا رخ اس پیڑ کی طرف ہو گیا جس کے پیچھے ہم چھپے تھے۔ ڈراؤنی غراہٹ فضا میں گونجی اور بھی کتے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ میری تمام احتیاط دھری کی دھری رہ گئی۔ کتے خوفناک انداز سے بھونکتے ہوئے ہماری جانب لپکے۔ میں نے فی الفور فیصلہ کیا۔ نگینہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی، میرے اچانک سیدھا ہونے سے اس کی تھوڑی میرے کندھے سے ٹکرائی اور وہ ہلکی سی چیخ نکال کر پیچھے لڑک گئی۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر کندھے سے گن اتاری اور ان کتوں پر تان لی۔ اب وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ میں نے بلٹ کھینچا اور گن کو برس موڈ پر کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک ٹھک کی آوازیں فضا میں گونجی اور 4 کتے اچھل کر زمین بوس ہو گئے۔ ایک کتے کے حلق سے بہت تیز اور ڈراؤنی خرخراہٹ برآمد ہوئی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ اس کی آواز اطراف میں بہت دور تک سنی گئی ہوگی۔ گن کی نال پر جدید طرز کا سائلنسر فٹ تھا، مگر اس کے باوجود اتنے پرسکون ماحول میں ٹھک ٹھک کی آواز بھی حویلی کے اندرونی کمروں تک ضرور پہنچی ہوگی۔ ایک کتے کی ٹانگ میں گولی لگی تھی یا گولی اس کی ٹانگ کو چھیدتی ہوئی نکل گئی تھی۔ وہ ڈر گیا تھا اور بجائے واپس جانے کے میرے داہنی جانب درختوں کے جھٹ میں گھس گیا۔ 2 کتوں نے دیوار کے ساتھ ساتھ حویلی کے آخری سرے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہاں شاید کوئی کھال واقع تھا جس میں اتر کر وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ سارے 10 خطرہ ٹل گیا تھا مگر اچانک فضا 12 بور کے فائر کی خوفناک آواز سے تھرا اٹھی۔ اس کمبخت گن کی نہ صرف آواز خطرناک ہوتی ہے بلکہ اس کی مار بھی نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے، چونکہ اس کی نال سے گولی کے بجائے چھروں بھرا کارتوس نکلتا ہے جس کے چھرے بڑا دائرہ بنا دیتے ہیں۔ کئی چھرے اس پیڑ کے تنے سے ٹکرائے جس کے عقب میں ہم موجود تھے، کئی زمین پر بکھرے ہوئے خشک پتوں سے، جس سے مجھے بغیر کوئی وقت ضائع کیے پتہ چل گیا کہ فائر ہم پر ہی کیا گیا تھا اور فائر کرنے والا ہماری پوزیشن سے آگاہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے عقب میں لہرایا، نگینے کو کھینچ کر اپنے پیچھے کیا اور باحتیاط جھانکا۔ برآمدہ خالی تھا، حویلی کی دکھائی دینے والی چھت پر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر ناکام رہا۔ ایسے وقت میں حویلی کے اندر بھی کئی بلب ایک ساتھ روشن ہو گئے۔ میں ابھی تذبذب میں تھا کہ ایک ساتھ خوفناک تڑتڑاہٹ کے ساتھ 20 گولیاں آم کے تنے میں پیوست ہو گئیں۔ کئی ایک ہمارے دائیں بائیں سے نکل گئیں۔ مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں نے حملہ کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں مرتب کیا تھا اور نہایت بھونڈے انداز میں یہاں تک چلا آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم دونوں بری طرح پھنس گئے تھے۔ میں نے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے تاکہ جھانکی کی مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ فائرنگ رک گئی تھی۔ اچانک ایک ہیفلا نظر آیا۔ کوئی شخص کمرے کے دروازے سے نکل کر بجلی کی سی مستعدی سے برآمدے کے پختہ اینٹوں والے چوڑے ستون کی آڑ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے پاس شارٹ گن تھی جس کی گولی اس ستون کو پھاڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اب یہ پتہ نہیں تھا کہ 12 بور گن والا ستون کی آڑ میں تھا یا آٹومیٹک گن والا۔ میں نے اپنی آواز کو معتدل رکھتے ہوئے کہا، نگینہ، میں اس طرف جا رہا ہوں، تم ادھر ٹھہرو، جو ہی وہ ستون کے عقب سے نکلے اس کا نشانہ لے لینا۔ خدا جانے اسے میری بات سمجھ آئی یا نہیں، بہرحال سمجھانے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں ایک دم اچھلا اور بائیں طرف کوئی 5-7 قدموں کے فاصلے پر موجود آم کے درخت کی طرف دوڑ پڑا۔ اس عمل میں زیادہ سے زیادہ 2 سیکنڈ کا وقت لگا تھا، مگر ستون کی آڑ میں کھڑا شخص بہت پھرتیلا تھا۔ ابھی میں پوری طرح تنے کی آڑ لینے میں کامیاب نہیں ہوا تھا کہ 12 بور گن کا ایک چھرا میرے دائیں بازو کو چھو گیا۔ درد آمیز جلن کی لہر بدن میں اتر گئی۔ گن بردار نے 2 فائر کر لیے تھے، اب اسے مزید فائر کرنے کے لیے گن لوڈ کرنا تھا۔ میں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر حویلی کی دیوار سے چند بالش کے فاصلے پر کھڑے کیکر کے پیڑ کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس مقام پر پہنچنے کا فائدہ یہ ہو کہ گن بردار کے جسم کا کچھ حصہ مجھے نظر آ گیا۔ میں نے شارٹ گن کو سنگل شاٹ موڈ پر کیا اور فل فور نشانہ لے کے فائر کر دیا۔ یہ اتفاقی تھا کہ وہ عین اسی لمحے نشانے سے ہٹ گیا اور گولی برآمدے کے دوسرے نکڑ والے ستون میں جا لگی۔ اعلان جنگ ہو گیا۔ فضا 2 طرفہ فائرنگ کی خوفناک آوازوں سے گونج اٹھی۔ مجھے یہ دیکھ کر قدر اطمینان ہوا کہ نگینہ کی طرف سے جوابی فائرنگ کا کامیاب سلسلہ چل پڑا تھا۔ اچانک نگینہ کی گن کا سائلنسر پھٹ گیا تھا یا کھل گیا تھا۔ اس کی گن نے بھی گونجدار ڈراؤنی آواز نکالنا شروع کر دی۔
इस दौरान मैं ये तयन करने की कोशिश कर रहा था कि पक्की राइफल से फायरिंग करने वाला किस जगह पर छुपा हुआ था, मगर मुझे अंदाजा ना हो सका। मैं हवेली की दीवार पर चढ़कर दूसरी जानिब उतरने का सोच ही रहा था कि सुतून के पीछे छुपा हुआ गनबरदार नगीना की फायरिंग से पसपा होकर सुतून के साथ अपनी पोजीशन बदलने लगा। ऐसे ही वक्त में वो मेरे निशाने पर आ गया। मैंने निशाना लेने और बाउजलत फायर करने में कोई गलती ना की और उसकी दर्दनाक चीख हवेली की बुलंद दीवारों और पेड़ों के बीच चकरा कर बाजगश्त पैदा कर गई। पहले वो चारपाई पर गिरा और फिर जमीन पर गिरकर लोटपोट होने लगा। मालूम नहीं उसे गोली कहाँ लगी थी। जो ही वो सुतून से बाहर निकला, नगीना की तरफ से ऊपर तले कई फायर हुए। मेरी दानिश में नगीना की चलाई हुई गोलियों में से भी कोई एक आध गोली उसके बदन में तराजू हो गई थी। तभी वो फर्श पर चंद लम्हे तड़पता रहा और फिर साकित हो गया। मेरे आसाब तने हुए थे। यह खौफ दामनगीर था कि फायरिंग की आवाज़ फरलांग भर के फासले पर वाक़ बस्ती के लोगों को अब तक बेदार कर चुकी होगी और कुछ बैद ना था कि वो लोग मुसल्ला होकर हवेली की जानिब पेशकदमी कर दें। ऐसी सूरत में हम दोनों अतराफ से घेरे में आ जाते, जिसका नतीजा हमारी बेबसी आमेज मौत की सूरत में निकलता। मैंने गन कंधे पर डाली, पिस्टल निकालकर दांतों में दबाया और पूरी कुव्वत से उछला। हवेली की चार दीवारी कमोबेश 9 फुट बुलंद थी, मगर मेरे हाथ उसकी मुंडेर पे जा चिपके। मैंने अपने बदन को उछाला दिया और लम्हे भर में दीवार पर चढ़ गया। मैं एक शाख की ओट लिए दीवार पर दुबका बैठा था। हवेली का अंदरूनी हिस्सा मेरे सामने था। मेरे दाहिने हाथ पर हवेली की बड़ी सी देहाती नौकी इमारत वाक़ थी, जबकि मेरे सामने पिछली दीवार तक सहन फैला था, जिसमें थोड़ा सा हिस्सा पुख्ता फर्श पर मुश्तमिल था। बकिया हिस्से में फूल पौधे लगे थे। देसी साख का बागीचा झाड़ झनकाड़ की सूरत में फैला हुआ था। बरामदे और आमों के बाग के बीच खुली जगह पर 3 कुत्ते जान की बाजी हार चुके थे। एक सख्त जान था जो अभी तक तड़प रहा था। बच जाने वाले कुत्ते खौफजदा होकर कहीं दुबक गए थे। कभी कभार उनके भौंकने की आवाज़ें फिजा में इर्तियाश पैदा कर देती थी। उनसे मुझे कोई खतरा नहीं था। हवेली के मकीनों को अपनी जानों पर खेलकर वो खतरे से आगाह कर चुके थे। बरामदे के फर्श पर चारपाइयों के बीच पड़ी हुई लाश किसी पहरेदार की थी या नौरोज भट्टी के किसी फर्जद अरजमंद की, मुझे मालूम ना था। चूंकि मैंने हवेली के किसी मकीन को नहीं देखा था, इसलिए मैं उसे करीब से जाकर देखने के बाद भी कोई राय कायम नहीं कर सकता था। तावक्ते के नगीना उसकी शनाख्त न करती थी। मेरी छठी हिस्स नादीदा खतरे के सिग्नल्स तसलसल के साथ नशर कर रही थी। हवेली के अंदर सहन के पार इमारत में कोई नकलो हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। क्योंकि बैरूनी दीवार पर मुंडेर से फुट 1.5 फुट नीचे कैप शेड वाले 3-4 मरकरी बल्ब रोशन थे, जिनकी वजह से छत और मुंडेर गहरे अंधेरे में छुपी हुई थी। अगर कोई शख्स छत पर मौजूद था भी, तो मेरी सहन में पेशकदमी फिलफोर उसकी नज़रों में आ सकती थी और वो मुझे अपने निशाने पर लेकर लम्हे भर में भून सकता था। मैंने सहन में अपने कूदने के इरादे को कतई अहमकाना करार दिया और नहायत आहिस्तगी से दीवार से वापस उतर आया। दीवार के साए और दरख्तों की बदौलत मैं बासानी दिखाई नहीं दे सकता था। मैं दीवार की नुक्कड़ तक आया। पलट कर देखा तो नगीना दिखाई ना दी। यह अंदाजा भी नहीं था कि वो उसी दरख्त के पीछे छुपी खड़ी थी या उसने पोजीशन तब्दील कर ली थी। नुक्कड़ की दूसरी जानिब झांक कर देखा। दीवार की लंबाई कमोबेश 100 फुट थी, जिसके साथ केकर का बालन यानी ईंधन छोटी बड़ी ढेरियों की सूरत में पड़ा था। मैं उन खारदार टहनियों और दीवार के दरमियान झुककर हवेली की अकबी सिंध बढ़ा। एन वस्त में बल्लियों वाला चौबी दरवाज़ा मौजूद था। चूंकि उस वक्त उसे बंद होना चाहिए था, इसलिए मैं उसे छुए और धकेल कर देखे बगैर आगे बढ़ गया। अकबी नुक्कड़ में पहुंचा तो चंद कदम की दूरी पर एक नन्हे से टीले पर मौजूद कुत्ते को पाया। मुझे देखते ही वो बर्फ रफ्तारी से उछला और कोई आवाज़ निकाले बगैर खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। काफ़ी दूर जाकर उसके हलक से एहतजाजी सदाएं बुलंद हुई। मैं कुछ देर वहीं रुककर सुनगुन लेने की कोशिश करता रहा, मगर झींगरों और बैरनों की मखसूस आवाज़ के अलावा माहौल एकदम पुरसकून था। मुझे फौरी तौर पर एहसास हो गया कि हंगामी हालत में इस तरफ छुपने की कोई जगह नहीं थी। अलबत्ता कुछ 100 गज के फासले पर आमों का बाग वाक़ था, जो इस वक्त अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था। मैंने चंद लंबी लंबी सांसें ली और खतरा मोल लेते हुए दीवार की जड़ में उगी हुई जंगली घास पर मोहतात अंदाज में चलने लगा। 2-4 मिनट बाद में बाहिफाजत हवेली के पिछवाड़े पहुंच गया। ऐसी वक्त में फिर गनों के दहाने खुल गए। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ कि फायरिंग छत पर से की जा रही थी। दीवार पलस्तर शुदा थी। करीब में कोई दरख्त नहीं खड़ा था, इसलिए कमरे की बुलंद दीवार पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। मैंने नुक्कड़ की दूसरी जानिब झांक कर देखा कि दीवार भी सपाट थी। मैं सोच में पड़ गया। छत पर जाना बहुत ज़रूरी था और मेरे पास टाइम कम था। मैं एड़ियों पर घूमा, कमरे की बुलंद दीवार और चार दीवारी के संगम पर आया। हस्बे साबिक बंदर की तरह उछलकर दीवार पर चढ़ा। सर निकालकर सहन में देखा तो मैदान साफ था। दीवार पर चढ़ते मेरा दिल खुशी से बल्लियां उछलने लगा,
کیونکہ دیوار سے اوپر چھت تک باہر کو نکلی ہوئی اینٹوں کا مخصوص دندانہ بنا تھا۔ میں بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے چھت تک اٹھایا، احتیاط کا تقاضا نبھاتے ہوئے سر نکال کر چمکتے چاند تلے روشن طویل و عریض چھت کو دیکھا۔ بے اختیار میں نے ایک اطمینان سے کی سانس لی، کیونکہ میری ریاضت بے ثمر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ برآمدے والی سمت مٹی سے بھری بوریوں والے دو بنکر موجود تھے۔ اگر یہ ایل شکل کے ہوتے تو ان میں چھپا ہوا دشمن اس زاویے سے مجھے صاف دکھائی دیتا، مگر یہ یو شکل میں بنائے گئے ہوں گے۔ ایسے ایک بنکر پچھواڑے والی اس نکڑ میں موجود تھا جس کے نیچے میں چند لمحے پیشتر کھڑا ہو کر دیوار کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ بنکر خالی تھا کیونکہ اس کے کھلے دروازے کا رخ میری جانب تھا۔ چھت کے عین وسط میں اسپرنگ واشل کی شکل کا گول بنکر بنا تھا۔ میں مخمصے میں گرفتار ہو گیا۔ اندھا دھند انداز میں چھت پر جانا نہایت خطرناک کام تھا، جبکہ سوچ بچار میں وقت ضائع کرنا بھی جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف تھا۔ ایسے وقت میں برآمدے کی جانب واقع داہنے بنکر پر گن کی نال کا ننھا سا لشکارہ ابھرا۔ لمحے بھر بعد فائر کی خوفناک آواز سنائی دی۔ یہ فائر ڈبل کے گن کا تھا۔ کوشش کے باوجود نشانچی کا سر دکھائی نہ دیا۔ پچھلے یو کی شکل کے بنکر سے فائر کی آواز اور چنگاریاں پھوٹیں۔ نشانچی کا سر دکھائی دیا، مگر میں اس کا نشانہ لینے اور فائر کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ گول بنکر میں کوئی سرگرمی دکھائی نہ دی تو میں نے اس تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی دونوں مورچہ زن افراد فائرنگ کے بعد چھپنے کے لیے نیچے چھپے، میں اچھل کر چھت پر آ گیا۔ میں نے اپنی بہترین کوشش کی کہ میرے وزن سے چھت میں دھمک پیدا نہ ہو۔ چھت پر آتے مجھے احساس ہوا کہ حویلی کی چھت غیر روایتی طور پر ٹی آئرن اور گارڈ سے بنی ہوئی نہیں تھی، بلکہ چھت پر مضبوط RCC لینٹل ڈالا گیا تھا۔ اس قسم کی چھت میں بہت کم دھمک پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ دونوں مورچہ زن گن برداروں کی تمام تر توجہ حویلی کے اگلے حصے کے آموں کے باغ پر مرکوز تھی، اس لیے میں ان کی نظروں میں آئے بغیر چوپایا کھسکتا ہوا آسانی سے گول بنکر تک پہنچ گیا۔ چند لمحے کے توقف کے بعد بائیں ہاتھ گھومتا ہوا بنکر کے دروازے تک آیا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ خالی تھا۔ اس مورچے تک رسائی از خود بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایک حیرانی کی بات یہ تھی کہ مجھے چھت پر سیڑھیوں کا دہانہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں نے گن سنبھال لی، مٹی بھری بوریوں پر مخصوص انداز میں ٹکائی، اپنے ٹارگٹس کا جائزہ لیا۔ اس دوران فائرنگ کا سلسلہ رک گیا تھا۔ دائنے ہاتھ والے بنکر میں مورچہ زن شخص کا سر دکھائی دیا۔ میں نے اس کا نشانہ لیا، ٹریگر دبانا ہی چاہتا تھا کہ آموں کے باغ کی طرف سے فائر ہوا۔ یوں لگا کہ گولی اس بنکر کی بالائی بوریوں میں دھسی تھی۔ میرا ہدف چشمہ زدن میں اوجھل ہو گیا۔ نگینہ کی طرف سے آنے والی گولی نے مجھے وقتی طور پر نقصان دیا تھا، مگر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ میری توقع سے کہیں بہتر انداز میں شوٹنگ کر رہی تھی۔ پچھلے بنکر سے فائر ہوا۔ میں نے گن کا رخ بدلا۔ جو ہی سر دکھائی دیا، میں نے ٹریگر دبا دیا، لیکن کوئی چیخ سنائی نہ دی۔ مجھے اپنے نشانے پر یقین تھا کہ میری گولی اس کی کھوپڑی میں دھس گئی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے حلق سے چیخ تک برآمد نہ ہو سکی۔ یعنی ایک دشمن کا ٹنٹا نکل گیا تھا اور اگلے بنکر میں موجود شخص کو اپنے ساتھی کی ہلاکت کی خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ بدستور وقفے وقفے سے سر نکالتا، فائر کرتا اور پھر جھک جاتا۔ پھر بھی وہ میرے نشانے سے محفوظ نہ رہ سکا اور چاند کی ناکافی روشنی میں نے اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے میں برسٹ موڈ کی 3-4 گولیاں اتار دیں۔ اس کے گرنے کی ہلکی سی دھمک نگینہ کی طرف سے آنے والی گولیوں کی گھن گرج میں دب کے رہ گئی۔ میدان صاف ہو گیا تھا۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا، پھر محتاط انداز میں مورچے میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے نگینہ کی طرف سے فائر کا خدشہ لاحق تھا۔ ہاتھ لہرایا، اسے بتانے کی کوشش کی کہ دشمن نہیں، اس کا ساتھی ہوں، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نگینہ نے مجھ پر فائر کرنے میں چند لمحوں کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس کا نشانہ خطا گیا اور میں بال بال بچ گیا۔ میرے جھکتے یکے بعد دیگرے کئی گولیاں بنکر کی بوریوں میں آن دھسی، چند ایک اوپر سے گزری۔ میں اسے اپنے بارے میں مطلع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ دشمن بھی میری لوکیشن سے آگاہ ہو سکتا تھا، جو ابھی تک نظروں میں نہیں آیا تھا۔ اس لیے میں گھٹنوں کے بل چلتا ہوا عقبی بنکر کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر اندر کی سن لی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، سخت جان تھا، ابھی تک ذبح شدہ مرغ کی طرح پھڑک رہا تھا۔ میں غیر معمولی مستعدی سے بنکر میں داخل ہوا، اسے تڑپتا پایا۔ اس کی گن ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گری پڑی تھی۔ میں نے اپنی گن لہرائی اور پوری قوت سے بڑھ تڑپتے ہوئے قوی الجثہ شخص کے پہلو میں دے مارا۔ وہ تھوڑا اچھلا، حلق سے اوہ کی دردناک آواز نکال کر پہلو کے بل بوریوں پر لڑک گیا۔ چند لمحے جھٹکے لیتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ میں نے جلدی سے گن کی نال اس کی چھاتی پر رکھی، دباؤ ڈالا، مگر وہ کام آ چکا تھا۔ میں نے اپنی بیلٹ سے پینسل ٹارچ نکالی، سرسری انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ وہ خاصا طویل قامت اور مضبوط جسم کا مالک، عام دیہاتی بودوباش والا جوان رہا تھا۔ اس کے پاس سوائے گن کے اور کوئی اسلحہ نہ تھا۔
میں نے वहीं बैठकर अपनी गन को रीलोड किया और दूसरे बंकर की तरफ पेशकदमी की। नगीना की तरफ से इक्का दुक्का फायर का सिलसिला जारी था। मैं कोशिश के बावजूद उसकी लोकेशन को भांप नहीं पाया था। फायर तो हो रहे थे मगर गन की नाल से निकलने वाला मखसूस शोला कहीं लपकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा पुख्ता कार शूटर साबित हो रही थी और बेहतर अंदाज में उस नागुफ्तगा सूरत हाल से नबरत आजमा थी। अगला बंकर खासा बड़ा था। उसमें दाखिल होते ही सीढ़ियों के दहाने का अकदा खुल गया। 2 फुट चौड़ाई की हामिल सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दी। अगली बोरियों पर स्याह या गहरे नीले रंग के लिबास वाला शख्स रुकू किसी हालत में पड़ा था। उसकी गन उसके जिस्म तले दबी हुई थी क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे वक्त में दूर कहीं पुलिस के हुटर्स की उभरती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ था कि पुलिस इत्तला पाकर हवेली की तरफ रवाना हो गई थी। यह गलत हुआ था मगर गैर मुतवक्को नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक पुलिस को यहाँ पहुंचने में बदिक्कत 10 से 15 मिनट का वक्त दरकार था। इस मुख्तसर वक्त में मुझे ना सिर्फ अपना काम मुकम्मल करना था बल्कि नगीना को भी यहाँ से निकालना था। मैं एक झटके से खड़ा हुआ और 2 2 सीढ़ियां फलांगता हुआ आन भर में नीचे उतरा। मैंने दिल ही दिल में बराह रास्त हमले का फैसला कर लिया था।